जी दोस्तों, दीवान टीवी में एक दफ़ा फिर आपका वेलकम है। दीवान टीवी की इस वीडियो में आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो मौजू है जुम्मा के दिन की बरक़ात, जुम्मा के दिन की फजीलत और इस दिन कौन से ऐसे अमाल हैं जो करने चाहिए और कौन से ऐसे अमाल हैं जो अनजाने में हम करते हैं लेकिन नेकी की बजाय उसके बदले में हमें गुनाह मिलता है और वो काम अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बनते हैं। तो इस वीडियो में इन तमाम मौजू पर हम बात करेंगे, तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। इसमें जो जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी उनको गौर से सुनना है और उन पर अमल करना है ताकि हम इस नेक दिन की फजीलत से फ़ायदा उठा सकें और अल्लाह ताला की मोहब्बत और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। जी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जुम्मा का दिन कितना मुकद्दस और बाबरकत दिन है। इस दिन की बरकत के हवाले से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुरान पाक में इस दिन के नाम से एक मुकम्मल सूरत है। तो जुम्मा का दिन गुनाहों से माफ़ी हासिल करने का दिन है, रोज़े महशर की याद दहानी का दिन है। हज़रत अबू दाऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि जुम्मा के दिन कसरत से दरूद पढ़ा करो, क्योंकि जुम्मा के दिन आप जो दरूद पढ़ेंगे, जैसे ही वो दरूद पढ़कर आप फारिग होंगे तो आपके फारिग होने से पहले ही वो दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया जाता है। जुम्मा का दिन ख़ास अनायत का दिन है, तो हमें चाहिए कि इस दिन की फजीलत और बरकत के हवाले से नेक आमाल करें और उन बातों पर अमल करें और उन सुन्नतों पर अमल करें जिसका हुक्म हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। जुम्मतुल मुबारक के दिन जैसे ही पहली अजान होती है तो फरिश्ते मस्जिद के दरवाज़े के बाहर खड़े हो जाते हैं और हर उस शख्स का नाम लिखते जाते हैं जो जुमा पढ़ने के लिए आता है। सफ़े उला में जो जगह लेते हैं, जो टाइम से आते हैं, सबसे पहले आते हैं और सबसे पहली सफ़ में जो आकर बैठते हैं, तो उनको एक ऊँट कुर्बान करने का सवाब मिलता है। उसके बाद जो आते हैं उनको एक मेंढा कुर्बान करने का सवाब मिलता है और जो सबसे आखिर में आते हैं उनको एक मुर्गी कुर्बान करने का सवाब मिलता है। तो प्यारे दोस्तों, हमें चाहिए कि जुम्मा के लिए सबसे पहले मस्जिद में पहुंचना चाहिए ताकि जो फरिश्ते नाम लिखें तो सबसे ऊपर हमारा नाम हो और सफ़े उला में जगह पाएँ हम और एक ऊँट की कुर्बानी का सवाब हमें मिल सके। जब इमाम साहब खुतबा के लिए खड़ा हो जाते हैं दूसरी अजान के फ़ौरन बाद, तो जो फरिश्ते रजिस्टर लेकर, अपने सहीफ़े लेकर बाहर नाम लिख रहे होते हैं, वो अपने रजिस्टर को बंद कर देते हैं और इमाम साहब का खुतबा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बग़ैर किसी मजबूरी के नमाज जुमा छोड़ेगा वो अल्लाह के दफ्तर में मुनाफिक गिना जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इस बात से आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि जुम्मतुल मुबारक की नमाज की कितनी फजीलत है और ये कितना बाबरकत दिन है। इस दिन नेकी के दर्जात बढ़ जाते हैं तो गुनाहों की नहुसत भी काफ़ी बढ़ जाती है। जुम्मतुल मुबारक के दिन 6 काम ऐसे हैं जिनके करने से नेकी के दरवाज़े बंद हो जाते हैं, परेशानियों के पहाड़ नाज़िल हो जाते हैं, बेबरकती नाज़िल हो जाती है। लिहाजा हमें चाहिए कि इन 6 कामों से बचें और इस नेक दिन की बरकत से फ़ायदा उठाएं, इस नेक दिन की फजीलत से फ़ायदा उठाएं, ना कि खसारे में जाएं और अल्लाह ताला की नाराज़गी हमारा मुकद्दर बने। तो चलते हैं उन 6 कामों की तरफ जो जुम्मा वाले दिन नहीं करने चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जुम्मा के दिन दूसरी अजान
ہونے سے پہلے پہلے آپ تمام کام کاج کاروبار چھوڑ کر مسجد کی طرف بھاگیں اور نماز جمعہ ادا کریں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ دوسری اذان بھی ہو جاتی ہے اور لوگ اپنے کام کاج اور کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی نماز جمعہ ادا نہیں ہوتی، تو اس کی بدولت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان کا سبب بنتی ہے اور ان کے کاروبار میں بے برکتی شامل ہو جاتی ہے، ان کے کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اس اور کام کر لیں اور کام کر لیں اور منافع کما لیں، لیکن جو اصل کام ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جیسے ہی دوسری اذان ہو اس سے پہلے پہلے اپنے کاروبار کو بند کر کے چھوڑ کے مسجد کی طرف جائیں، نماز جمعہ ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں۔ اس سے ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی، ہماری زندگی میں، ہمارے اعمال میں اور ہمارے درجات میں اضافہ ہوگا۔ داڑھی رکھنا واجب ہے، جیسا کہ بے شمار احادیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ داڑھی رکھیں اور جو سنت کے مطابق ہے اتنی داڑھی رکھیں، ایک مٹھی بھر داڑھی ہونی چاہیے۔ تو اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ جمعے والے دن ہم داڑھی چھوٹی کروا رہے ہوتے ہیں، کٹوا رہے ہوتے ہیں، تو ایسا بھی بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک مٹھی سے بڑی ہے تو پھر کٹوا سکتے ہیں، اس کے علاوہ داڑھی کٹوانا جائز نہیں ہے اور یہ بھی ایک گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام نے پابندی کے ساتھ داڑھی رکھی اور سنت کے مطابق جتنا داڑھی رکھنے کا حکم ہے اتنی داڑھی رکھی۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق داڑھی رکھنی چاہیے، اور جب ایک مٹھ سے زیادہ ہو جائے تو پھر کٹوائیں، اس سے پہلے نہ کٹوائیں، کیونکہ یہ بھی ایک گناہوں میں سے گناہ ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ایک اور ایسا کام جو جمعہ کے دن ہم کرتے ہیں اس سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور وہ کام یہ ہے کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں تو اپنی مرضی کی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں، جو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر ہم پہلے گئے ہیں تو سب سے پہلے صف اولیٰ میں جا کر بیٹھیں تاکہ اگلی صف مکمل ہو، اگر وہ مکمل ہو گیا تو اس سے پیچھے والی صف میں بیٹھیں، یعنی کہ ایک ترتیب میں بیٹھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ سب سے پہلے گئے اور آپ سب سے اینڈ والی صف میں جا کے بیٹھ جائیں تاکہ بعد میں جو لوگ آئیں وہ آپ کے اوپر سے پھلانگ کر جائیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ عمل ہے، تو اس عمل سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اور مسجد میں ایک ترتیب کے ساتھ جہاں تک لوگ پہلے بیٹھے ہوں ان کے ساتھ جا کر بیٹھنا چاہیے، تاکہ کسی اور نمازی کو آنے میں، گزرنے میں اور اپنی جگہ پر پہنچنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ جمعۃ المبارک کے دن جب امام صاحب خطبہ کے لیے ممبر پر بیٹھ جائیں تو اس کے بعد نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، سنتیں خطبہ سے پہلے پہلے ختم کر لینی چاہیے، اس کے بعد بات کرنا اور نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام صاحب خطبہ کے لیے ممبر پر بیٹھ جائیں تو بات اور نماز پڑھنا جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ خطبہ کے دوران باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے اور خاموشی سے خطبہ کو سننا چاہیے، اور جو لوگ امام صاحب کے قریب ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ غور سے خطبہ کو سنیں، کیونکہ ان پر خطبہ سننا جائز ہے، اب واجب ہے، تو ہمیں اس عمل پر سختی سے عمل پیرا ہونا چاہیے تاکہ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہمارے لیے گناہ کا سبب نہ بنے، بلکہ یہ عمل پیرا ہو کر ہم نیکی حاصل کریں۔ ایک اور ایسی غلطی جو ہم انجانے میں کرتے ہیں کہ جو پکے نمازی ہوتے ہیں یا لگاتار مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، انہوں نے اپنے لیے ایک جگہ مختص کر لی ہوتی ہے نماز کے لیے، تو جب کبھی کوئی اور بندہ پہلے آ جاتا ہے تو وہ اس جگہ پر نماز کے لیے بیٹھ جاتا ہے،
تو وہ نمازی کیا کرتا ہے کہ آ کر اس کو کہتا ہے کہ یہ میری جگہ ہے، آپ سائڈ پہ ہو جائیں، تو وہ اس کو اٹھا دیتا ہے۔ تو یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑا ناپسندیدہ عمل ہے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور مسجد میں اور اللہ کے گھر میں جہاں بھی آپ کو جگہ ملے وہاں پر آپ آ کر بیٹھ جائیں، کیونکہ تمام جگہ برابر ہوتی ہیں، کوئی جگہ کسی کے لیے مختص نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں وہ جگہ پسند ہے تو ہم سب سے پہلے آ کر اس جگہ پر بیٹھیں۔ اگر ہمارے آنے سے پہلے کوئی ادھر بیٹھ گیا ہے تو ہمیں اسے اٹھانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ یا جہاں پر خالی جگہ ملے وہاں پر بیٹھنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ ایک اور ایسا گناہ جو ہم اکثر کرتے ہیں کہ جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم انگلیوں کے پٹاخے نکال رہے ہوتے ہیں یا کپڑے سیدھے کر رہے ہوتے ہیں، بار بار حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی عمل اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ عمل ہے، تو ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے، اور خطبے کے دوران قاعدے کی حالت میں بیٹھنا چاہیے۔ پہلے خطبے میں ہاتھ باندھ کر بیٹھنا چاہیے اور دوسرے خطبے میں ہاتھ رانوں پر رکھ لینے چاہیے، ایسا کرنا بھی واجب ہے۔ تو ہمیں ان اعمال پر عمل کر کے نیکی حاصل کرنی چاہیے۔ یہ تمام وہ کام ہیں جن کے کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ان کے کرنے سے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے ہم ناراض کر بیٹھتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کاموں سے بچیں جن سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جمعہ کے دن کی تعظیم کرے، اس دن کے فضائل کو عظمت جانے اور اس دن کی عبادتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ آخر میں دیوان ٹی وی کے پیارے دوستو، اپنی زندگی میں ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کتنے جمعے مہمان کی طرح آئے اور چلے گئے، اور آپ نے کوئی توجہ بھی نہیں کی، بلکہ بہت سے لوگ جمعہ کے دن کی نافرمانی کرنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمارے اس گناہ سے ہمیں اس گناہ سے محفوظ رکھے جو رب سے دور کرے اور اللہ کریم کی ناراضگی کا سبب بنے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل دیوان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں، اور جو آپ کے سوالات ہیں وہ کمنٹ کے ذریعے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔